आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह एक बार सूरह कहफ पढ़ लो। फरिश्ते हाथ जोड़कर पूछेंगे क्या चाहिए, 700 करोड़ भी मांगो मिलेंगे। एक दिन में अरबपति बन जाओगे, आजमा लो। मोहतरम नादरीन, अगर आप भी गुर्बत का शिकार हैं, तंगदस्ती का शिकार हैं, घर के हालात ख़राब हैं, तो आज का ये जो वजीफ़ा है वो आपने कर लेना है। ऐसी इज़्ज़तें आपको अता होंगी, ऐसे दौलत आपको अता फरमाई जाएगी, ऐसी शानें आपको अता फरमाई जाएंगी कि आप राज़ी हो जाओगे। आपके मुआशरे में आपकी इज़्ज़त होगी। जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही आपने सिर्फ एक मर्तबा इस अमल को कर लेना है। तो मोहतरम नाजरीन, सबसे पहले मेरे अल्लाह का ये एक हुक्म है वो सुन लें। मेरा अल्लाह फरमाता है कि मैं भी और मेरे फरिश्ते भी मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ते हैं। मैं ख़ुद भी दरूद पाक पढ़ता हूँ। तो जो ईमान वाले हैं, जो मुझको मानते हैं, मुझे अपना रब मानते हैं, मैं इनको हुक्म देता हूँ कि वो भी मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर दरूद पाक पढ़ें। मोहतरम नादरीन, दरूद पाक रब्बुल इज़्ज़त का एक ऐसा अमल है, जब इंसान इसको पढ़ना शुरू कर देता है तो दाएं कंधे वाले फरिश्ते इसका सवाब लिखना शुरू कर देते हैं। बाएं कंधे वाले फरिश्ते इसके जो गुनाह हैं इसको मिटाना शुरू कर देते हैं। ये ऐसा अमल है कि दोनों फरिश्तों की ड्यूटियां लग जाती हैं, दोनों फरिश्ते जो हैं वो काम पर लग जाते हैं। हालांकि बाएं कंधे वाला जो फरिश्ता है इसका काम तो गुनाह लिखना है, लेकिन जब बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो बाएं कंधे वाला जो फरिश्ता है वो भी मसरूफ़ हो जाता है, वो गुनाहों को मिटाना शुरू कर देता है। तो मोहतरम नाजरीन, ये ऐसी बरकत है दरूद पाक की कसरत किया करें। जब हम वीडियोज़ में दरूद पाक पढ़ते हैं तो कोशिश किया करें कि आप भी दरूद पाक लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि ये ऐसी इबादत है जिसकी कबूलियत में कोई शक नहीं है। अगर आप कोई भी इबादत करेंगे, कोई भी आप अल्लाह के नाम का वजीफ़ा करेंगे, अल्लाह से दुआ मांगेंगे, हज करेंगे, ज़कात अदा करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, इसकी कबूलियत की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन दरूद पाक एक वाहिद इबादत है जो हर हाल में कबूल ही कबूल है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक को नाजिल किया, अल्लाह पाक ने नमाज़ों का तोहफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। तो अल्लाह पाक ने कहा कि ये इबादत करो, मेरी इबादत करो। तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक नाजिल किया। ये नहीं कहा कि मैं भी कुरान पाक पढ़ता हूँ, तुम भी पढ़ो। ये कहा कि मैं भी दरूद पाक पढ़ता हूँ, तुम भी दरूद पाक पढ़ा करो। मैं भी दरूद पढ़ता हूँ। तो इसलिए नाजरीन, अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा कर मांगा करें, कोशिश करें कि दरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें। तो इसलिए मोहतरम नाजरीन, वजीफ़े से पहले आएँ, मेरे साथ मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ते हैं ताकि बरकत हो सके। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ मेरे अल्लाह, हम सब मिलकर दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह, हमारा जो दरूद है वो अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा, और इसकी बरकत से हमारे जितने भी नाजरीन हैं, हम जितने भी लोग हैं जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी हाजात हैं, जो भी मुश्किलात हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो तो मुआफ़ कर, तू इनको कबूल कर, इनको पूरा फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। तो मोहतरम नाजरीन,
آج کا ایک بہت ہی اہم وظیفہ ہے ان لوگوں کے لیے ہے جن گھروں کے اندر پیسے کی کمی ہے۔ پیسہ ایک انسانی ضرورت ہے۔ گھر کے اندر پیسہ نہیں ہوتا تو اس گھر کے اندر امن اور سکون بھی نہیں ہوتا۔ جس گھر کے اندر پیسہ نہیں ہوتا وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دلوا سکتے۔ اس کے علاوہ جن گھروں کے اندر پیسہ نہیں وہ اپنے بچوں کو، اپنے مریضوں کو، خود کو اچھے ڈاکٹروں سے علاج نہیں کروا سکتے۔ نہ خود کا کروا سکتے ہیں، نہ بچوں کا کروا سکتے ہیں، نہ اپنے پیاروں کا کروا سکتے ہیں۔ یہ پیسہ انسانی ضرورت کے لیے، انسانی زندگی کے لیے آج کل ایک اہم ضرورت ہے، کیونکہ آج کا جو معاشرہ ہے وہ پیسے سے چلتا ہے۔ آج کل اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، آپ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے۔ اس لیے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قریب تھا کہ افلاس کفر ہوتا، کیونکہ جو غربت ہوتی ہے، جو پیسے کی کمی ہوتی ہے، یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ پھر انسان غلط سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ بھوک کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے گھروں کے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ناظرین، پیسے کا حصول، پیسے کا حاصل کرنا، میرے رب کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کر، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، رو رو کر دعائیں مانگنا، میرا اللہ خوش ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو میرا رب خوشی سے اس انسان کے دل کی خواہشات کو پورا فرما دیتا ہے۔ میرا رب ایک واحد ہے جو پوری کائنات کا رازق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کا خالق ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کا یہ عمل بہت ہی اہم ہے، بہت ہی خاص ہے۔ اگر اپنی زندگی کے اندر اس کا شیڈیول بنا لیا اور گھر کے اندر آپ نے اس کا معمول بنا لیا تو مجھے اپنے رب ذوالجلال پر اتنا یقین ہے کہ آپ کے گھر سے کبھی بھی پیسے کی کمی نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جس نے سوتے وقت سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور جس نے سوتے وقت سورہ کہف کی آخری آیتیں پڑھیں قیامت کے دن وہ سر تا پاؤں نور ہوگا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت پر سورہ کہف کی آخری آیتوں کے سوا کچھ نازل نہ ہوتا تب بھی یہی ان کے لیے کافی تھیں۔ حضرت برار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے سورہ کہف کی 10 آیتیں پڑھیں وہ سر تا پا ایمان سے لبریز ہو جائے گا۔ جو شخص قرض میں گرفتار ہو اور قرض اتارنا مشکل ہو گیا ہو تو بعد نماز جمعہ سورہ کہف 7 بار پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ دعا مانگا کرے، انشاءاللہ اس کا قرض اتر جائے گا۔ سورہ کہف کو لکھ کر ایک بوتل میں ڈال دیں۔ اس بوتل کو گھر میں رکھنے سے محتاجی اور قرضہ سے نجات ملے گی اور اس کے گھر والوں کو کوئی نقصان نہ دے سکے گا۔ گھر دشمن کے شر اور خطرے سے محفوظ رہے گا۔ یہ بہت ہی خاص سورہ مبارکہ ہے، سورہ کہف ہے۔ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے؟ آپ تھوڑی سی چینی لے لیں، تھوڑی سی سوجی اور میدا لے لیں، 50-50 کا لے لیں، 100-100 کا لے لیں، جتنی آپ کی توفیق ہے۔ آپ چاہیں 10-10 روپے کی تینوں چیزیں لے لیں۔ اس کے اوپر میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر طاق تعداد میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ طاق اعداد میں پڑھنا ہے۔ 1 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں۔ برکت کے لیے آپ نے اپنا دایاں ہاتھ ان تینوں چیزوں کے اوپر رکھ لینا ہے، درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد سورہ کہف 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب آپ نے سورہ کہف کو ناظرین پڑھنا ہے، اس وقت آپ کے ذہن میں آپ کا مقصد چلنا چاہیے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مشکل ہے، وہ اپنے
ذہن میں چلائیں۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ کر آپ نے خاموشی کے ساتھ جہاں پر کیڑے مکوڑے ہیں، چیونٹیاں ہیں، گھروں میں ہیں، باہر ہیں، وہاں پہ یہ پھینک دینا ہے۔ بس دل کے اندر اپنے رزق کے لیے اللہ سے اپنا تصور کرنا ہے، اپنے دل میں اپنا تصور رکھنا ہے اللہ کے حکم سے۔ جو جو وہ کیڑے وہ چیونٹیاں اس کو کھاتی جائیں گی ایک ایک دانے کے عوض، میرا اللہ آپ کو لاکھوں روپیہ دے گا۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، میرے رب کی بالکل حقیر سی جو مخلوق ہے، جو چیونٹی ہے، تو وہ اس کو کھائے گی۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، لوگوں کی نسلیں جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیے گا۔ میرا رب رزق دیتا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن خاموشی سے کسی کو بتائے بغیر بس اللہ جانے یا آپ خود جانیں، یہ اللہ کا اور آپ کا آپس کا معاملہ ہے۔ یہ صرف آپ کو پتہ ہونا چاہیے یا اللہ کو پتہ ہونا چاہیے۔ گھر میں کسی فرد کو آپ نے نہیں بتانا کہ میں یہ عمل کرنے لگا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ کے اوپر رزق کی بارشیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ کوئی کاروبار کریں گے، آپ مٹی میں ہاتھ ڈالو گے تو اللہ کی قسم وہ سونا بن جائے گا۔ اللہ کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو چھپر پھاڑ کر عطا کرتی ہے۔ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، رازق اللہ ہے، لیکن آپ نے اللہ کی مخلوق کا خیال کرنا ہے۔ حالانکہ ان کو رزق تو اللہ دیتا ہے، تو اللہ کو یہ ادائیں بڑی پسند ہوتی ہیں۔ صرف آپ کی اداؤں کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو نوازنا شروع کر دے گا۔ تو اس کے ساتھ آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔